प्रोग्राम के, वो है जनाब हादी खान। जो लोग हादी खान को जानते हैं, आप को इल्म है कि अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, उसकी जो नजरियात हैं और उसकी जो वजाहत है, तशरीहात हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ा नाम है। मैं उनकी तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे कुछ आपियाना किस्म का हक, कुछ इकबाल के मद्दाहाना किस्म का हक मद्देनजर रखा। तशरीफ लाइए मेहमान खसूसी जनाब हादी खान। तो तिलावत कलाम पाक के लिए जैसा कि हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान मदऊ हैं वो ये जानते हैं कि हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, बहुत लोग कहते हैं आपने बताया नहीं, बहुत कम वक्त था। आप ये देखें, बाहर निकल कर कोपेनहेगन से बाहर देखें, लोग सर्दी की परवाह किए बगैर, ना वो मोमिनीन हैं, ना वो आपकी तरह कलमा गो हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक इंसानियत का दर्द है जिसके लिए वो सदाए इख्तिजाज बुलंद कर रहे हैं। जितने हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, मैं सबकी ममनून हूँ। तो आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी ताहीर के, अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं। तशरीफ लाएंगे जनाब मोहम्मद सुल्तान गोंदल तिलावत कलाम पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम फलस्तीन की बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल, जिन्होंने तकरीबन, अगर हम देखा जाए उनकी किताबें जैसे शाया हो रही हैं, और जो 1932 में उनका जावेदनामा है, उससे बहुत पहले 1908 में और 1898 में, 99 में, तब से वो जो बात कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल जो है वो सिर्फ एक शायर नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था अभी जब मैं यूके गई और मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, और वहाँ लोगों ने किस तरह से उनको पजीराई दी, और वो देख रहे थे कि ये कितना बड़ा दिमाग है, एक रोशन दिमाग, एक बहुत बड़ा मुफक्किर, दानिश्वर। उनके मैं कुछ अशआर पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं जनाब हादी खान को बुलाऊंगी क्योंकि वो इस पर ज्यादा बेहतर बात करेंगे। रिंदाने फरांसीसी का मैखाना सलामत, रिंदाने फ्रांसीस का मैखाना सलामत, फ्रांसीस यानी फ्रेंच। आप उनकी देखें, अल्लामा इकबाल का जो था अबूर था उसके ऊपर, तारीख के ऊपर। आज हमारे बच्चों को आप खड़ा कर लीजिए, यहाँ पढ़ने वालों को खड़ा कर लीजिए, उन्हें नहीं पता तारीख क्या है, या फलस्तीन की क्या तारीख है, या उसमें फ्रांसीसियों का क्या किरदार है, या नवाबादियात का। तो शेर सुनिए कि रिंदाने फ्रांसीस का मैखाना सलामत, पुर है मैं गुल रंग से हर शीशा हलब का, है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे हक क्यों नहीं, हस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। ये एक वकील की बात है, हमारी मोहतरमा वकील साहबा यहाँ बैठी है, दलील से बात हो रही है कि अगर यूरोप का ये ख्याल है कि है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का, मकसद है मलूकियत इंग्लिस का कुछ और। आप ये याद रखिए कि दरमियान में कितने साल हैं, 70 साल के पहले की हम बात कर रहे हैं। मकसद है मलूकियत इंग्लिस, बरतानिया, इंग्लिश, मकसद है मलूकियत इंग्लिस का कुछ और, किस्सा नहीं ना रंज का या शहदो रतब का। तो बगैर किसी ताहीर के, और मैं बगैर किसी मजीद तमहीद के दावत दूंगी जनाब हादी खान को कि वो अल्लामा इकबाल की जो चश्मे रोशन थी, जो वो पेशगोई पे कादिर थे, जो उनका आलम इस्लाम पर नहीं बल्कि पूरी जो आलमी दुनिया है उसकी सियासत पे उनकी नजर थी। अल्लामा इकबाल वो वाहिद हमारे दानिश्वर थे कि जो पूरे यूरोप का सफर कर रखा था। उनके लिए ये फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड और मस्जिद कुर्तबा और ये स्पेन कोई नई चीज नहीं थी। तो आज के दौर में हम ये जो शायरी की बात करते हैं, इकबाल सिर्फ शायर नहीं है, धड़ाधड़ मजमूए छपवाने का मतलब शायरी नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल क्या थे और उनकी क्या नजर थी हालात हाजरा पे, करंट अफेयर पे और इसके ऊपर सियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। तशरीफ लाते हैं जनाब हादी खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ का भी, और क्या कहते हैं, बहुत बड़े अल्फाज इस्तेमाल किया आपने इस काबिल तौर के। इससे पहले कि जो शेर आपने कहा है, ये जो चंद अशआर जो आपने कहे हैं, ये मैं भी लिख के लाया था कि अगर कोई ना कहे तो मैं क्या दूँ। नहीं, आप दोबारा पढ़िए प्लीज। नहीं जाने दें। लेकिन उसके अलावा
1930 کی دہائی میں علامہ اقبال بذات خود ایک گلوبل اسلامک کانفرنس، جس کو پتہ نہیں کیا عربی میں لفظ ہے، لیکن اسلامک کیا کہتے ہیں گلوبل کانفرنس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی. ان کے ساتھ ہندوستان سے حافظ عبد الرحمان صاحب تھے. زیادہ لوگ نہیں جانتے ان کو، لیکن مولانا شوکت علی کو کون نہیں جانتا. اور مجھے خوش شرف حاصل ہوا ہے کہ میں گیا ہوں فلسطین 1996 میں، جب الماس پریگننٹ تھی، میری وائف جو بیٹھی ہیں شائن کے ساتھ، جو بھی 27 سال کی ہیں. تو میں نے وہاں پہ مولانا شوکت علی کی خبر دیکھی ہے، جو اس کانفرنس کے بعد وہ پاکستان یا ہندوستان واپس نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی ریاست میں مرنا نہیں چاہتا جو کہ آزاد نہ ہو. اس کانفرنس میں 1930 کی دہائی ہے، مجھے یاد نہیں کون سا سن ہے، لیکن اس وقت زیادہ تر یا عموماً مسلمان ملک تھے، جنہوں نے مسلمان ریاستیں تھیں، اور وہ لوگ تھے جو کہ کچھ دانش رکھتے ہیں، کوئی ادب سے تعلق رکھتے ہیں وغیرہ، اور ساتھ میں اقبال بھی تھے. اور اس وقت اقبال نے بڑی سی چیز کہی تھی، اور وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو حالات حاضرہ ہیں، ان کو ذرا اس جو ان کی نصیحت تھی اس کی روشنی میں دیکھیے. اس میں پھر ہم آپ کی بات پہ آ جائیں گے واپس. کہتے ہیں، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے مسلمان بنیں. مجھے اسلام کے دشمنوں سے اندیشہ نہیں ہے، مگر مجھے خود مسلمانوں سے اندیشہ ہے. اسلامی اخوت کی سچی روح سے معمر ہو کر کام کریں تو آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. اور اب 80-90 سال کے بعد ہم نہیں حاصل کر پائے تو شاید ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ اسلام کی سچی روح کیا ہے. کیا ہے اسلام کی سچی روح؟ پاکستان کیوں بنا تھا؟ اگر وہ اخوت کی روح آپ کے ساتھ رہی تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے، میں آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں چھوٹے سے پیریڈ میں آپ کو کچھ بتا سکوں کہ میں کس طریقے سے سمجھاؤں اقبال کو. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور. اب ملوکیت انگلیس پہ غور کیجیے 1930s میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملوکیت مطلب شہنشاہیت یا امپیریلزم، کیپٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں، نظام سرمایہ داری. اس کی بدترین شکل جو ہے نا ملوکیت ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر اس کو آپ ایک علاقے میں دیکھیں، ایک ملک میں دیکھیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جن کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی وسائل نہیں ہوتے. وہ بھیڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو ملوکیت جو ہے اس میں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ناانصافی جو ہے ایک معاشرے میں سب سے پہلے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد بڑھتے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے غلام بنا دیتی ہے، جس کو ملوکیت انگریزی کا ہے، انگلیسی کا ہے. اور فرنگ جو ہے نا وہ صرف فرانسیسی نہیں ہے، فرنگ ہی ہے. وہ مطلب گورا آدمی جو ہندوستان آیا، کیونکہ سب سے پہلے ہم جو ٹکرایا تھا وہ فرانسیسی تھا، تو ہم گورے انسان کو ہم فرنگی کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملوکیت انگریزی جو ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے. وہ آپ کو آزادی نہیں دینا چاہتا. اور جس وقت اقبال نے یہ کہا، اس وقت وہ ملوکیت تو نہیں تھی، وہ تو ڈیموکریسی تھی. 300 سال سے ویسٹ میں ڈیموکریسی ہے، لیکن 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی آزاد ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسی ہوتے وقت مطلب یہ 80% دنیا جو ہے وہ آپ کی غلام ہو؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ فرانس کی آج بھی افریقہ میں ریاستیں ہیں 14 جن کی اپنی کرنسی نہیں ہے، جن کی جتنے بھی ان کے وسائل ہیں سب فرانس کے اندر. یہ کیسی آزادی دی دنیا کو؟ کوئی آزادی نہیں دی.
جو خیال تھا، جو پولیٹیکل نظریہ تھا، جو دینی نظریہ تھا، وہ اب مزید یہ بہت ڈرائی بات ہو جاتی ہے نا، تو لوگ سونے لگ جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک شعر، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو وہ لطیفہ ہے معین اختر کا، 1980s کا ہے، بہت فیمس ہوا تھا وہ، کہ ایک بنگالی آدمی تھا، اس کو جو ہے نا ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو میں نے نمازیں پڑھوانی ہے، نماز نہیں پڑھتا وہ، آپ کو یاد ہوگا. اچھا، اس میں وہ مولوی صاحب کہتے ہیں ان سے جا کے یار نماز پڑھا دو، کہتا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس کے پاس 15-20 گائیں تھیں، ایک بچڑا تھا چھوٹا سا تھا. تو بیچارہ آخر میں کیا نمازیں پڑھتے جاتا ہے، اس کی گائیں مرتی جاتی ہیں، پڑھتا ہے مرتی ہیں، پڑھتا ہے مرتی ہیں، گھر آتا ہے اس کو پتا 2 اور مر جائیں گی. تو آخر میں وہ بیزار ہو کے واپس سے دروازہ ایسے زور سے مارتا ہے. تو بیچارہ بچڑا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے نا. میں کہتا چپ بے، تو 2 رکعت کبھی نہیں ہے. 2 رکعت کی مار. 2 رکعت. ہمارا اسلام ایسا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ دے دی ہے ہند نے ملا کو سجدے کی اجازت. غور کیجیے، ہندوستان نے کہا ہے نمازیں پڑھتے رہو. انگلینڈ کہتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن جیسی ہماری جو نظام ہے اس کو تم چیلنج کرو گے. دے دی ہے ہند نے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. 1930 میں اقبال نے، وہی ہم واپس آ رہے ہیں، جو ہمارے کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور بڑھ کے آ رہی ہیں، یہ اس لیے شاید اس لیے آ رہی ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں ہم. وضع میں انگریزی ہیں، میں تو کچھ ہندی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ مطلب ہمارے عقیدات جو ہے نا کیپٹلسٹک ہیں، سرمایہ دارانہ ہیں. ہر چیز کو ہم پیسے سے ناپتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں، نقصان دیکھتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو قرضہ دیں تو قرض حسنہ دیں. اسٹوپڈ آدمی کرتا ہے نا، رینٹ کے ساتھ واپس چاہیے. جب مکہ سے مدینہ گئے تو حضور پاک نے کیا کہا، ایک انصاری ایک مکے والوں کو اپنا گھر میں حصہ دے. کتنے دیتے ہیں آج؟ کیپٹلسٹک اپروچ ہے، سرمایہ دارانہ. تو ہم شاید پڑھ لیتے ہیں جو لکھا ہوا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنا چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا نقصان ہے. نقصان ہے. دین میں نفع نقصان نہیں ہوتا، جیسے پیار میں بھی نہیں ہوتا. جس وقت ہمیں اپنا نفع سمجھ میں آ جائے گا نا، اس وقت فلسطین کی کوئی ایشو، دنیا میں کوئی ایشو نہیں رہے گا. اس وقت دنیا میں کتنی فورسز ہیں آپ کے پاس، ایٹم بم نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان میں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ غور کیجئے، تمام وہ فورسز اس وقت کھڑی ہوئی ہیں جو کہ نان نیشنل ہیں، جو کہ قومی نہیں ہیں، جن کے پیچھے ایک ریگولر آرمی نہیں ہے، کیونکہ ان سب کو جو ہے نا کیپٹلزم نے اور ویسٹ نے ٹیم کر لیا ہے. ہم پوری دنیا جو ہے نا، پوری مسلم دنیا جو ہے نا اس وقت گوروں کی نہیں، کسی اور کی غلام اس لیے ہے کہ ہمیں قرضے میں ہے. اس وقت سارے قرضے میں، ایک ایسے دوسرے. ایک نہیں ہے، وہ ترکی ہے، ایران بھی نہیں ہے. ہاں سعودی لیکن ہے. اگر آپ پتہ ہیں سعودی عربیہ نے جو صدام حسین کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، اس کے بعد آج تک جو ہے نا ابھی تک مقروض ہے، ابھی تک وہ آئل دے رہے ہیں لیکن نکل رہے ہیں. تو اقبال کے یہاں جو ہے نا 1930 کے ان کا ایک بڑا سا خطبہ ہے، وہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کنیکٹ کرتے ہیں. مجھے لوگ بتا دیے گا. نہیں پلیز، یہ تو بہت ضروری باتیں ہیں اور عام طور پہ اقبال کو پڑھنے والے جانتے ہی نہیں. 1930 کا ان کا خطبہ ہے جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں پاکستان سے، کہ کیوں پاکستان میں جی. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی ریاست بن جاتی ہے یا ریاستیں بن جاتی ہیں، اٹ ول گیو انڈیا اسٹیبلٹی، کہ ہندوستان کو استحکام ملے گا. اینڈ اٹ ول گیو اسلام، ناٹ مسلمس، اسلام کو موقع ملے گا. اٹ ول گیو اسلام این اپرچونٹی to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it. یہ نقطہ ہے. نمازیں پڑھنے کے لیے پاکستان نہیں بنا. کہتا ہے کہ ہندوستان کو استحکام ملے گا کہ سب سے بڑی مائنورٹی سائڈ سے لگے گی،
ان کو اپنا ملک مل گیا. اور اسلام کو موقع ملے گا 1400 سال کے بعد کہ وہ اپنے اوپر سے وہ توق اٹھا کے پھینک دے. برٹش ملوکیت نہیں، انگریزی ملوکیت کی جو بات ہے، عربین امپیریلزم، ملوکیت عربی کا توق اپنے اوپر سے اٹھا کے پھینک دے. 1300 سال میں وہ اس پہ لگانے پہ مجبور تھی کہ it will rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر وہ مساوات کی بات کرتے تو امپیریلزم نہیں ہوتا. یہ اور لیاقت علی خان نے جو بڑی اچھی بات کی تو انہوں نے کہا تھا we will turn Pakistan into a laboratory in which we will rediscover the true and original values of Islam. اس کا مطلب جو اسلام کی ویلیو مروجہ شدہ ہیں وہ نہ اوریجنل ہے نہ ٹرو ہے. تو ان سالوں میں ہم نے کیا کیا اس اسلام کو سمجھنے کو جو کہ اقبال کا تھا. لیکن اسی طریقے سے ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. کہتے ہیں the conquest of Persia meant not the conversion of Persianism into Islam but the conversion of Islam into Persianism. کہ جب پرشیا کو فتح کیا ہے اسلام نے تو اس وقت اسلام کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ پرشین تھاٹس کو اسلام کے اندر ٹھوس دیا گیا. تو ہم سے وہ کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کیونکہ نشہ میں جو ہے نا وہ گلاس کا پابند نہیں ہے، اس پیمانے کا پابند نہیں ہے. ایران سے پیمانہ ہے، وہ وضع دکھاتا ہے آپ کو. نشہ تو اندر ہے نا. کہتا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے. کہ جو تاتاری آئے تھے انہوں نے برباد کر دیے تھے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. اس سے یہ کلیئر ہے، ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے. تو کعبے کو سیو کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ دراصل کعبے کو صنم خانہ سمجھ رہے ہیں. واہ 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 الحمدللہ، کیا فرمایا آپ نے. میں نے کیا کہا، کیا فرق پڑتا ہے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عرص نورات ہے، عصر نورات ہے، دھنزلا سا ستارہ تو ہے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب کس طریقے سے ہم کعبے کے، ہم صنم خانہ کیا ہے، کعبہ کیا. سوچیں ذرا ایک سیکنڈ کو. اگر ہم واقعی کعبے کے پاسبان ہوتے ہیں نا، ہم ایک سیکنڈ کو نہیں سوچتے سارے کے سارے فلسطین کے لیے جاتے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوگا بچوں کا، کیا ہوگا فیملی کا، بزنس کا کیا ہوگا. یار جاب پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، جاب پہ کہوں گا تو پرابلم ہو جائے گی. اللہ وہ نماز کا ٹائم ہو گیا. کہتے ہیں کہ جانتا ہوں میں کہ یہ قوم حامل قرآن نہیں. یہ شیطان کہتا ہے مجلس شورا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ قوم حامل قرآن نہیں. اب دین کیا ہوتا ہے پتہ ہے کتنے دین ہیں دنیا میں، نام لیں. اسلام، کرسچینٹی. اب دیکھیں عجیب بات آ گئی ہمیں، کہہ رہا جانتا ہوں میں یہ قوم حامل قرآن نہیں ہے. آج بھی، اس کا مطلب پہلے بھی تھا، ہے آج بھی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. پیسے کی پوجا کرتے ہیں ہم، دولت کی پوجا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دین اللہ کے پیچھے جانا ہے، یا آپ کی جو آپ کا لالچ ہے، آپ کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے جانا ہے. سر پہ کفن باندھ کے کیسے کرنا ہے. اس وقت جو مسلمان ہے، کوئی جو میری نقطہ نظر سے ہے، میری بھی 55 سال عمر ہوگی، تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، تھوڑا بہت ہے. ایک ہے افغانی، وہ مرد لوگ ہیں، ان کی عورتیں واقعی مائیں. میں نے کہتے ہوئے سنا ان کو کہ میں نے 10 بچے پیدا کرنے ہیں، 10 کے 10 کو جہاد پہ بھیجوں گی، بنگلہ نہیں بناؤں گی.
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام فقیری میں نام۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم پجاری ہیں اپنی حوث کے، اپنی ضرورتوں کے۔ جب اس سے آگے نکل جائیں گے نا تو ہم انڈیپینڈنٹ جائیں گے۔ اب سے ساری میرے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ بس ایک میسج لے کے جائیں، وہ یہ کہ قیامت کے دن، سوری، جس وقت آپ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے، ہر کسی نے مانگا آخری سانسیں لے رہے ہوں گے، اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ کاش کہ میں کوئی صحیح کام کر لیتا۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو تو جانے دیں، اپنے آپ کے ساتھ ہم آنسٹ ہوں۔ کیا ہم سارے کے سارے ہر روز آنےسٹی کے ساتھ بیٹھنے جاتے ہیں؟ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچنا چاہیے، یا ہم غلام ہیں اپنی ضرورتوں کے، اپنے بلوں کے؟ تو جو لوگ اپنے بلوں کے غلام ہیں وہ آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب میں بہت کہنے لگی، بس آخری چیز، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از آلسو اے تھنگ یو شوڈ ریمبر۔ کہتے ہیں کہ، اور اقبال کی یہ شاعری میں یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ چند الفاظ میں آپ کی روح جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے دین بے روح سے بیزار ہے حق۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو دین کا مطلب بتایا تھا نا، کہ اقبال کے یہاں دین صرف مذہب نہیں ہے، اقبال کے یہاں ازمز بھی ہیں، کیپٹلزم، سوشلزم، کمونزم، دس ازم، دیٹ ازم، جو بھی واٹ ایور ازم ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میرا ازم ہے، تم یہ، میں تمہارے، ٹیکنیکلی وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ساری زندگی آپ اس ازم میں گزار دیتے ہیں اور اس ازم کے خلاف۔ کیا وہ اسلام تھا؟ اور دوسرے معذرت کے ساتھ ہی چھوٹا سا گروپ کا، مجھے لگتا ہے کہیں سے جوتا اڑتا ہوا نہیں آ سکتا فی الحال، اقبال کو ماننے والوں کو جوتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ارے نہیں، وہ کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آنے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ اچھا چلیں، شکر۔ یہی ہمارے یہاں شیعہ سنی میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے، بریلوی میں بھی ہے۔ یہ ان میں سے کون ہے جو مسلمان ہے؟ کون ہے مسلمان ہے؟ قیامت کے دن جائیں گے تو کون مسلمان کہے گا اپنا؟ جبکہ قرآن نے بذات خود یہ کہا ہے کہ دین میں تفریق نہ کرو۔ دین میں جو فرقہ کرتا ہے وہ فتنہ کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، شیعہ کرتا ہے، سنی کرتا ہے؟ یہی اقبال نے کہا تھا کہ تم، وہ جو تمہاری کیا کہا تھا اس نے، کہ سچی اسلام کی جو اخوت کی سچی روح ہے، یہ چیزیں اخوت تھوڑی پیدا کرتی ہیں، یہ تو ڈویژن پیدا کرتی ہے، میں شیعہ ہوں تم سنی ہوں۔ تو اسلام، آپ سوچ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ حضور پاک کا اسلام کیا وہ شیعہ تھا، سنی تھا، اہل حدیث تھا، اہل سنت تھا، کیا تھا؟ صرف اسلام تھا۔ تو جب تک ان راستوں سے نہیں پلٹیں گے، جب تک اپنی اخوت کی روح دوبارہ نہیں ڈھونڈیں گے، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ فتنہ کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور وہ روح جو ہے، وہ روح اس وقت آئے گی اس دین میں، ہمارے دین میں روح اس وقت آئے گی جب وہ اخوت والی اس کے اندر اسپرٹ ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے دین بے روح سے بیزار ہے حق۔ حق غدفیدی، جسٹس۔ جسٹس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، ہم بنا دیتے ہیں کہ اس گوروں کا جسٹس جسے اس وقت ہو رہا ہے۔ جسٹس، جو ریئل جسٹس ہے نا، وہ تنگ آ گیا، وہ ہر دوسرے دن کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں کا ہے، تمہیں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو دین بے روح سے بیزار ہے، ٹائرڈ ہے، تھک گیا ہے وہ حق۔ اور آگے کہتا ہے خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو وہ لوگ جو بلوں کے غلام ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، وہ لوگ جو فرقوں کے غلام ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، کہ وہ فلسطین کی مدد کریں گے۔ تو ہمیں اپنی اس سچویشن میں، ہم دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے ہمیں اپنی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اقبال کا میسج ہے۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ سارے فرقے ختم کر کے، ہر چیز ختم کر کے
اسلام کو پھر دوبارہ ری انٹروڈیوس کیا جائے یونیورسٹی لیول کے اوپر. ایک دین ڈھونڈا جائے جس میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں. سارے فرقے ختم کر دیے ہیں, کیونکہ فرقے آتے ہی اس وقت ہیں جب ملوکیت ہوتی ہے, کیونکہ بادشاہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے نا, آدھے ادھر جائیں آدھے ادھر جائیں. تو اقبال کا میسج یہ ہے. اور یہ خودی, جب تک خودی نہیں ہوتی نا, جب تک آپ اپنے آپ خود شناسائی نہیں ہوتی, جب اپنے آپ کو اپنی ویلیوز کو آپ نہیں سمجھتے, تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے خودی کو ڈھونڈنا لازمی ہے. اپنے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اسلام کو ڈھونڈنا لازمی ہے, جو کہ قرآن میں ہے. کہ قرآن میں متزن ہے مرد مسلمان, خدا کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کیریکٹر صرف قرآن سے ملتا ہے اور کہیں نہیں. انٹرسٹ چھوٹا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں آج وہ اپنی تمام تر مصروفیات بھلا کر یہاں پر آئے. انہوں نے اس چیز کو اولیت دی کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یا ہمارا موضوع ہے اس کے کیا معنی ہیں. تو آپ نے ہادی خان کو سنا, اور یقیناً جو یہاں پہ اہل فہم اہل نظر ہیں ان کو علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال کو آج دن تک ویسے پڑھا ہی نہیں گیا, ورنہ یہ فلسطین کا انہوں نے یہی کہا بھی فلسطین کے معاملات نہ ہوتے. میں جب انگلینڈ میں پڑھائی میں نے شروع کی تو کچھ عرصہ کے لیے ہم نے انگریزی میں تراجم شروع کیا اقبال کے. یہی وجہ تھی کہ میں نے پھر جاوید نامہ کے کام کو زیادہ اولویت دی. تو وہاں پہ ہماری جو تھی مسز جوڈتھ, انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا قصور ہے, تم نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ اقبال ہے کون. یہ چیز وہ لکھ رہا ہے آج سے 60-70 سال پہلے. تو شعر سن لیجئے جو بھی انہوں نے بات کہی کہ ہماری یہ جو آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے اتنے برسوں سے آزاد ہیں. شعر سنیے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. اور جو انہوں نے بات کہی ابھی ہادی خان نے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ انہوں نے نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دیا ہے. مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی, مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. تو اے مولائے یثرب, آخر پہ نہ دیا شعر ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کب اکٹھے ہوں گے, یہ کب اسلام کی روح کو سمجھیں گے, یہ کب اپنی فرقہ بازی سے باہر آئیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا رہی ہیں. تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر, میری دانش ہے افرنگی, میرا ایمان ہے زناری. ابھی یہی بات کہی نا کہ آپ جو ہے نا وضع میں حنود, جو آپ نے شعر پڑھا میں اسی کے ساتھ میں نے یہ شعر اس لیے پیش کیا ہے. تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر, میری دانش ہے افرنگی, یعنی پورا فرنگ, اس سے صرف انگریز مراد نہیں ہے, فرانسیسی اور انگریزی دونوں کو ملا کر یہ ٹرم بنائی گئی ہے فرنگ, فرینچ اینڈ انگریزی جو ہے یعنی انگلش. اور میرا ایمان ہے زناری. آج دن تک میں کئی دفعہ, مجھے ابھی یونیورسٹیوں میں لیکچرز کے دوران جب بات کرتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ اقبال کے شناساؤں سے پوچھیں کہ بچے زناری ہے کیا. زناری جو اس زمانے میں ہندو پہنتے ہیں, ان کی ایک نشانی ہے, وہ گلے میں ایک دھاگا باندھتے ہیں جو ان کی انگلی کے ساتھ آتا ہے, اسے زناری کہتے ہیں. یعنی میری جو دانش ہے اور میری جو علم و حکمت ہے, جو میری زندگی ہے, ایک طرف انگریز ایک طرف ہندو, میں خود کہاں ہوں. تو یہ تو اے مولائے یثرب سے مجھے یاد آیا, ہماری پیاری بچی جو ہے وہ ان کو ہم نے بلایا تھا, وہ آ گئی ہیں راہیلہ صاحبہ, اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام چھوڑ کر یہاں آئے. تو ایک اے مولائے یثرب کے حضور نعت ضرور ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو اس کے صدر صاحب ہیں ان کی طرف جائیے. تشریف لاتی ہیں محترمہ راہیلہ صاحبہ, یہیں آئیے. صلی اللہ نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اے
اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتی ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتی ہوں اپنی عطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، ان کی کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ کا بھی اور اس ہدیہ انعام کا بھی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہمارے فوری طور پہ حالات حاضرہ کے مطابق ہم پروگرام کرتے ہیں، اور اکثر لوگ دنیا بھر سے، ڈنمارک کی بھی میں بات اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ سنجیدہ پروگرام جو ہیں ابھی ان کو یہاں پہ جگہ بنانے کے لیے وقت لگے گا، تو ابھی میں دیکھ رہی تھی اور مجھے میسج آ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنے کم وقت میں بتایا، ہمیں بتایا نہیں، ہم آ سکتے تھے انگلینڈ سے بھی، تو میں ابھی انہیں کے لیے جواب دینے لگی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ٹی وی لنک، سہارا نیوز انٹرنیشنل اور ویمن ان فوکس، اور یہ ان کی محبت ہے، مہربانی ہے کہ یہ ہمیں ہمیشہ ہماری جو ویمن ان فوکس ہے کو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ایک تنظیم ہے جو خواتین کے ہی ہر طرح سے اس کی فاؤنڈیشن خواتین نے رکھی، اس کے پروگرام ہم خود سیٹ کرتے ہیں، اس کے مہمان ہم خود بلاتے ہیں، ابھی جو ہماری پچھلی کانفرنس تھی میلاد کانفرنس، ماشاءاللہ اس کی گونج ابھی تک قائم ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ٹی وی لنک کا بھی اور سہارا انٹرنیشنل کا بھی اور ہماری خواتین کا بھی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آج ہو رہی ہے بات، اس میں رخسانہ علی یہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ڈینو اردو پہ بہت کام ہے، یہ ڈینیش اور اردو کے لیے بہت، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ اتنی اس میں محنت کرتی ہے کہ کبھی کسی بات سے جھجک نہیں آئی، کوئی لفظ نہیں آ رہا اردو کا یا کچھ تو وہ پوچھ لیتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے یو کے میں بیٹھی پروگرام کر رہی تھی تو میں نے بنا کر لکھا کہ فلاں کام یہ کرے گا، اور رخسانہ صاحبہ جو ہیں آخر میں سپاس نامہ پیش کریں گی۔ اب پریشانی ہوگی صدر سپاس نامہ خریدنا کہاں سے ہے، میں نے کہا کسی سے پوچھ لو، نہ کہا ہمیں بھی، میں نے کہا شکریہ کہنا ہے، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی میں وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری خواتین کو دیکھیں کہ وہ اسٹرگل کرتی ہیں،
وہ محنت کرتی ہیں گھر بار کو چھوڑ کے بچوں کو. تو میں رخسانہ صاحبہ کو اس لیے بھی یہاں پہ آنے کی دعوت دوں گی کہ جو آج یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں. جو یورپ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارے ہاں دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے علامہ اقبال نے جس زمانے میں فرنگ کو اور ان کو زناریوں کو اور فرانسیس کو للکارا تھا وہ ایک اور وقت تھا، لیکن آج انسانیت زندہ ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ جو ہمارے صدر صاحب ہیں وہ پیس کے حوالے سے ورلڈ ان کی آرگنائزیشن فار ورلڈ پیس اس پہ بات کریں گے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ بیچ میں ویمن ان فوکس کی بھی نمائندگی ہو، جیسے کہ ابھی محترمہ راحیلہ صاحبہ نے کی، ابھی محترمہ رخسانہ صاحبہ کریں گی کہ وہ بتائیں گے کہ یورپ میں کس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں. تشریف لاتی ہے محترمہ رخسانہ علی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ صدر صاحبہ، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس میں بلایا تو شارٹ نوٹس میں جو ہے یہ میں بات کر رہی ہوں. اصل میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں یورپینس کو، یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جب یوکرین میں وار ہوئی تھی تو پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا، ہر بندہ اٹھ گیا تھا، ہر گھر کے دروازے کھل گئے تھے کہ کوئی بھی یوکرین سے آ رہا بندہ انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا تھا لوگوں کو کہ نہیں ہمارے گھر میں آئے. ہر ملک کی پالیسی چینج ہو گئی تھی کہ یوکرین سے جو بندہ آتا ہے جو آ کے یہاں پہ پناہ مانگتا ہے اس کو جاب دی جاتی تھی، اس کو بلکہ پوری مدد کی جاتی تھی. یہاں پہ اب یہ دیکھیں جب اب ڈینمارک جیسے کنٹری چھوٹا سا ملک ہے، یہاں پہ آپ جاب کے لیے جائیں کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں آپ کو ڈینش آتی ہے کہ نہیں. ڈینش کے بنا آپ کو کہیں بھی جاب نہیں مل سکتی. لیکن جو یوکرین سے لوگ آئے تھے ان کے لیے جاب کھل گئی تھی. آپ بچوں کے جو کہہ سکتے ہیں انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ انہوں نے جابس کھولی تھی. آپ یہ جو اولڈ ہومس ہیں وہاں پہ جابس کھولے، یعنی کہ ہر جگہ پہ یوکرین کے لیے انہوں نے دروازے کھولے تھے. اور کیوں کھولے تھے؟ کیونکہ میں یونائٹی تھی، یہ پورے یورپ میں یونائٹی تھی کہ نہیں یہ ہم علیحدہ نہیں ہیں. یورپ یوکرین ڈینمارک سے علیحدہ نہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے ڈینمارک سے علیحدہ. وہ وہاں پہ یہ مذہب کی بات نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ ای یو کا ایک حصہ ہے. بلکہ ای یو میں اس وقت یہ دیکھیں کہ اس وقت اس کی مطلب وہ حصہ نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو پاس کیا تھا کہ نہیں جب پاس کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ اور زیادہ فائدے ہوئیں گے. تو یہ جو لاس ہے نا جو کہہ سکتے ہیں ہم فارن پالیسی ہے انہوں نے وہ چینج کی تھی. کیونکہ جب ای یو کے اندر آتے ہیں تو وہ فارن پالیسی ڈفرینٹ ہے، ای یو کے باہر لوگ ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں ہم. ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ابھی میں یہ نہیں کہوں کہ مجھے فلسطین کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، جہاں تک میری سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یورپ میں جو ہم یونائٹی ہے وہ مڈل ایسٹ میں یونائٹی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں آج جو فلسطین کے ساتھ ہے وہ آج سے تو نہیں ہو رہا نا، وہ 1948 سے ہو رہا ہے. 1967 میں جو ان کی وار ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ قبضے کیے تھے جو ویسٹ تھا پورا سمجھ لو ایک انہوں نے ایک حصہ جس میں تھوڑا سا حصہ جس میں جیسے لانگا لینڈ جو ہمارا ایک آئی لینڈ اس کے برابر 2.2 ملین وہاں پہ لوگ رہتے ہیں فلسطین کی جو لوگ تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ جمع کر دیا اور اس کے باہر انہوں نے لگا دی ٹھیک چھوڑ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو لوہے کی جو راہیں ان کے جیسے بارڈر بنا دی. ہر جگہ پہ انہوں نے چیک پوسٹ ہے. چیک پوسٹ اگر آپ نے باہر نکلنا ہے آپ نے کام کرنے کے لیے فار ایگزامپل جان ایک ہی ملک کی بات ہم کر رہے ہیں یعنی کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کوپن ہیگن ہے یا آپ ویسٹر کرو سے یا آپ آما سے آپ نے نیر بلوانا ہے اس میں پتہ نہیں 10 چیک پوسٹ آپ کی آئیں گی. تو وہ فلسطینیوں کے لیے صرف ہے ان کے لیے اسپیشل پاس بنتے تھے. اور یہ کہ اگر انہیں جاب کرنی ہے تو انہوں نے ہر جگہ پہ ان کی چیک پوسٹ ہوتی ہے وہاں پہ تب آ سکتے ہیں. کیوں ہم سب لوگ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہی یہ تو وہ جو ادھر لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے نا. یہاں جو مڈل ایسٹ میں آگے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کی باتیں اسلام کو چھوڑے نا. اب یہ سوچیں کہ ہم آگے پیچھے نیبرز کنٹریز کتنی ہیں ایک ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں نہیں کوئی آواز اٹھا رہا. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر بندہ آزاد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے ہم کہتے ہیں دوسری کنٹری آزاد ہے کوئی بھی آزاد نہیں کیونکہ ہر بندہ ڈرتا ہے. ہر بندے نے اپنی جو پولیٹیکل لیول پہ انہوں نے لینا ہوتی ہے فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ لینی ہوتی ہے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اپنا سوچیں اپنی جیب کا سوچیں کہ یہ ہم فلسطینیوں کے جسم کا سوچیں جن کے ساتھ یہ سب ظلم ہو رہا ہے. تو میرا میسج تو یہی ہے کہ ہم سب کو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آج میں دیکھتی ہوں کہ جیسے یہ آپ نے کانفرنس صاحب نے یہ ارینج کی ہے اور اسی طرح جب یہ دیکھتی ہوں کہ ہر دوسرے دن کوپن ہیگن
पूरे यूरोप में लोग खड़े होंगे। मैं यूके में, बल्कि उन्होंने जो यूके की जो पार्लियामेंट है, जो उनकी पावर है, उन्होंने ये कहा हुआ था, मैसेज दिया हुआ था कि अगर कोई फलस्तीन के लिए करेगा डेमोन्स्ट्रेशन तो वो उसको बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया खड़ी हुई है और वहाँ की जो पावर उन्होंने वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये आज जो नई जनरेशन में ये जोश पैदा हो रहा है, ये हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो पीस की ज़रूरत है, कि हमें लड़ाई और जंग से, अब उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये है कि उन्होंने एक मैसेज की, एक आवाज़ उठाई कि हमारी मदद करो। और अब जो हम सब का ये हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है सबका मिलके कि हम उठें और उनके लिए कुछ करें, उनके लिए पीस के लिए कुछ करें। और ये जितनी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, या जितनी ये अरेंजमेंट्स हो रही हैं, जितनी ये फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक तरीका, हम हर इंसान थोड़ी थोड़ी मदद कर सकता है। लेकिन ये जब हर जगह से थोड़ी थोड़ी उठेगी मदद, ये जो पॉलिटिकल लेवल, आजकल तो सोशल मीडिया पे जब ये आवाज़ उठती है तो बहुत पावरफुल होती है। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि हम ये दुआ कर सकते, हर बंदा अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सके करे। और ये है कि उनके लिए, फ़लस्तीन के लिए उम्मीद करते हैं कि वो उनको आज़ादी मिले, सही आज़ादी मिले। और ये भी कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान को भी आज़ादी मिले, और जितने वहाँ पे इस्लामिक या मिडिल ईस्ट में लोग हैं, मुल्क हैं, उनको आज़ादी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी हिस्से की तरफ चल रहे हैं। हमने इकबाल के साथ शुरू किया, और ये जो तारीख है, जैसे अभी रुखसाना साहिबा ने कहा कि ये आज का जुल्म नहीं है, उनको लोग मारने के आदी हैं। और चूंकि उम्मत मुसलमान खामोश है, आपने देखा कि अभी जो उन्होंने बात की, तो ये लोग जो खड़े हैं, जो बाहर निकले हैं फलस्तीन के लिए, वो मुसलमान नहीं है, वो यहाँ की नौजवान नस्ल है जो ये कह रहे हैं कि जो जुल्म है उसको जुल्म कहिए, कि जालिम को जो ना टोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना रोके वो कातिल के साथ है। तो ये जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये याद रखिए कि आज हम अपने इस ज़मीर के इत्मीनान के साथ जाएंगे कि हमने अपने घर बार को, बच्चों को, फैमिली को, कुछ लोग यहाँ जॉब से आए हैं, उसको पीछे हटा के एक छोटे से जहाज में एक छोटा सा हिस्सा डाला है कि हमारी आवाज आज पहुंचनी चाहिए। जाहिर है आप सबको भी काम होंगे, मुझे भी काम होंगे, लेकिन आज का ये इस कदर अहम था ये मौजू कि मुझे यही लगा जब मैं टीवी लिंक से और बात कर रही थी सुल्तान भाई से, तो यही कहा हम लोग जैसे भी हों, 5 हों, 10 हों, 12 हों, आवाज जरूर उठाएं, ताकि आज हम अपने ज़मीर को मुतमईन करके जा सकें कि हमारे बस में जो था वो हमने किया। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने फेसबुक पे भी शॉर्ट नोटिस पे इवेंट लगाया, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने, कि हमारे पास जनाब आबिद अली साहब मौजूद हैं, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड पीस, उसके ये चेयरमैन हैं। और जो लोग यहाँ पे जानते हैं, अफसोस की बात ये होती है कि हमारे यहाँ डेनमार्क में जो लोग हैं वो बाहर, डेनमार्क से बाहर उनका इतना नाम है, उनका इतना काम है, लेकिन हमारे यहाँ ये छोटी छोटी साजिशें, ये छोटे छोटे ग्रुप, ये छोटी छोटी जो है ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये हिंदी वो खरासानी, ये अफगानी वो तूरानी, तो है शर्मिंदा है साहिल उछल कर बेकरार हो जा। ना हम उछल सकते हैं डेनमार्क में रहने वाले, ना हम बेकरार हो सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये एक आज हमारा एक कतरा है, एक शुरू होने का कतरा है जो समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी नस्ल को बचाना है। ये मेरे और आपके लिए मीना बाजार हम भी करवा सकते हैं, छोटी मोटी सियासतें कर सकते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जब कभी कदम घर से बाहर निकालें तो कहीं हम अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं। वो नस्लें जो डेनमार्क में पैदा हुई हैं, जो यहाँ रह रही हैं, जिनको स्कूलों में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 10 वर्ष स्कूल में पढ़ाया, उनकी कंसल्टेंसी में बैठी और मैं काम किया। हम अपनी नस्लें गंवा देंगे अगर हम ये चीजें नहीं सीखेंगे, हमारी माएँ यहाँ नहीं आएगी। यही वजह है कि विमेन इन फोकस को मैं बार बार कहती हूँ कि टीवी वालों की या रेडियो वालों का जो भी काम हो, आप जरूर यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपनी चीज को अभी ये वाइंड अप कर रही हूँ। हमारे आखिरी मुकर्रर में जनाब आबिद अली साहब को दावत दूंगी, और आप सुनेंगे कि जो अमन के लिए उनका काम है आज का नहीं है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से कर रहे हैं। इसके अलावा माशाल्लाह इनकी और बेशुमार एक्टिविटीज है जिसका अभी वक्त नहीं है, क्योंकि हम अभी उनके इस वक्त नजरियात, उनके ख्यालात सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने पूरी दुनिया में कितना इसके लिए काम किया, और आज तो उम्मत मुसलमान पे वक्त पड़ा है। तो तशरीफ लाते हैं जनाब इकबाल, तशरीफ लाते हैं जनाब आबिद अली साहब। मेरे तमाम दोस्त और हादी भाई की बेतहाशा खूबसूरत बातें, सदफ साहिबा की तो ये अपनी ज़ात में एक अंजमन है,
اور کبھی کبھی شعر وہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. جب وہ 10ویں کلاس میں ہمیں اس کی ٹرانسلیشن لکھنے کے لیے آئی تو آپ یقین کریے مجھے تو کاش آج لکھنا ہوتا. میں یہ کہوں گا دی کانسیپٹ آف جو امن ہے اس پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دی لفظ پیس which start with the tolerance, which end with the tolerance. اور پیس سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایران میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جو آلموسٹ ہر ایک سال ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں یونٹی کانفرنس. اس یونٹی کانفرنس میں مجھے آفیشلی 6 ٹائم جانے کا موقع ملا ہے ودن 10 years. اور جو سب سے بڑی خوبصورت اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی فرقے کا سے آپ کا بلانگ کرنا ضروری نہیں ہے. ہر فرقے کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے, ہر خطے کا موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک دن بڑا حیران ہوا جب میں نے ایک مولانا صاحب کی ایک تحریر پڑھی کہ ایران واحد وہ ملک ہے جس میں اہل تشیع کے علاوہ کسی اور فرقے کی مسجد نہیں. تو میں شوق میں ایک طرح سے آ گیا کہ یہ تحقیق نہ کرنا, گہرائی میں نہ جانا, فیکٹس کو فائنڈ آؤٹ نہ کرنا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. کہ جس شخص نے پڑھا اس کے اندر کس قسم کے فسادات نے جنم لیا. پہلے جو ملا تھا اس نے تو پورے اہل تشیع کو کافر قرار دے دیا. دوسرا اٹھا تو اس نے کہا یہ ہوتے ہی ایسے ہیں. تیسرے نے کہا وہ تو صرف ایک فرقے کا کنٹری ہے, وہاں تو کوئی اہل سنت کی مسجد تک نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے کہ خدارا آپ جو اتنے زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی شلوار اونچی ہونی چاہیے, ٹخنوں سے نیچی ہونی چاہیے, گھٹنے تک ہونی چاہیے, تو آپ نے اس کائنات کے حسن سے کیا سیکھا؟ اس کائنات کے پیغام سے کیا سیکھا؟ امن کے پیغام سے کیا سیکھا؟ نفرت کو کس انداز میں آپ نے لیا کہ آپ کے پاس تو یہ شعور آج تک نہیں آ سکا کہ آپ جس کا نام لے کر, جس پروردگار کا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, آپ اس کو ڈویژن کرنے میں, اس کی تقسیم کرنے میں جنگلی ان کتوں کا کردار ادا کرتے ہیں جو شیر کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ بوٹیاں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کے حصے میں بوٹی آتی ہے دوسرے کے حصے میں نہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے. آج ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, فلسطین کی بات کر رہے ہیں. 1943 میں ایک شپ جو ہے یہودیوں سے بھرا ہوا شپ جاتا ہے, کہیں وہ انگلینڈ میں رکتا ہے, بیلجیم میں رکتا ہے, اٹلی میں جاتا ہے, پھر امریکہ میں پہنچتا ہے, اور وہ پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دی جائے. تو ان کے ساتھی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہم جیوز کو یہاں پناہ نہیں دیں گے, ہمیں پناہ نہیں دینی. پھر ان کا ایک شپ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور جیوز اس پہ بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ we don't have any place, we have no food, we have no room. ہم آپ سے بیگ کرتے ہیں, ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں پناہ دی جائے. تو امریکن سرٹن کنڈیشنز کے تحت ان کو پناہ دیتے ہیں. اور پھر آج وہ یہودی جو ہیں وہ گرپ میں لیتے ہیں اور انہیں پوری امریکہ کو گرپ میں لے کر ایک حکومت قائم کرتے ہیں جو بظاہر تو امریکنز کی ہے, اصل میں جیوش حکومت ہے.
آپ کہیں گے کہ بات تو جو ہے وہ امن پہ کرنی ہے، بات تو جو ہے وہ امن پہ کرنی ہے، بات میں کر کے در کے رہا ہوں. یہ چند مثالیں دینا بہت ضروری ہیں کہ ہٹلر نے یہ کہا کہ مجھ پر یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے جیوز کو ایک ایسے لقبات سے نوازا جاتا ہے کہ میں نے ان پر بہت ظلم کیے، مگر میں نے کچھ جیوز چھوڑ دیے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو کہ ان پر جو کاسٹ کا جو میرے پہ الزام لگایا جاتا ہے، کلنگ کا الزام لگایا جاتا ہے، ان کو فنش کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، تو دنیا اپنی آنکھوں سے ریئلائز کرے، محسوس کرے اور جانے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا وہ فتنہ ہے جو اس وقت جس جگہ پر کائنات میں حسن کا وجود ہے وہاں یہ منافقت موجود ہے. It was not a very simple reason. He was really an intelligent, intellectuals کا intellectuals تھا. اس کی بہت سی پالیسیز جو ہے ہٹلر کی، اس سے مجھے بھی اختلاف ہے، ہمیں سب کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ جو اس کی پالیسی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے ضمیر سے، اپنی سوچ سے، اپنے جس کو جاننا پہچاننا بہت مشکل ہے، اس کے بارے میں اس کا جو نظریہ تھا فتنے کا، اس نے اس کی اطلاع اپنے وقت سے پہلے دی. اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا پوری کا جو امن ہے وہ ایک گروپ کی وجہ سے خطرے میں. آج لوگ اس چیز پر ڈسکشن، آج میرا 1 گھنٹے کا پروگرام تھا ایک جگہ پر، اور اس میں صرف یہی ڈسکشن تھی کہ واٹ از دی فیوچر، کون سی ڈائریکشن جو ہے اس وقت بن رہی ہے دنیا میں. آر وی گوئنگ اینڈ ٹچنگ دی نیو انٹرنیشنل وار، ورلڈ وار؟ تو میں اس کا ایک اگر ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ وچ کین بی لٹ بٹ پرولونگ، مگر یہ انشاءاللہ میں کہ لفظ بول رہا ہوں، یو ول ریئلی انجوائے اٹ. واٹ از پیس؟ پیس ہے کیا؟ تو پیس از ناٹ اے ورڈ، پیس ایک لفظ نہیں ہے. پیس از ناٹ فار رائٹ ناؤ، ناٹ فار ٹمارو، ناٹ فار ڈے آفٹر ٹمارو. It is an not hypothetical approach. یہ خود ذہن میں آنے والی فکر نہیں ہے. The peace is an ایسا ڈائنامک پروسیس ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کی 2 ڈائریکشنز ہیں. ایک ڈائریکشن ہے دی ہیومن پرسنل ریلیٹڈ پیس. آپ اگر اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، فیملی اچھی ہے، ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ اچھی ہے، سو یو آر گیٹنگ پیس ان یور اون مائنڈ اینڈ برین. دوسرا اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہے آپ کی انوائرمنٹ سے. اگر آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہے تو جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں آپ پیس محسوس کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کی جو لوکیشن ہے، یعنی کہ سٹی ہے، پھر آپ کی کنٹری میں آتا ہے، پھر آپ کے اوریجن میں آتا ہے، دین یہ سپریڈ ہوتا ہے. تو میں اس پر ایک بات کبھی کبھی کرتا ہوں، اور بہت سی کانفرنسز میں کی ہے میں نے یہ بات کہ پیس از ناٹ فار یو، پیس از ناٹ فار مائی فیملی، پیس از ناٹ فار مائی فرینڈس، پیس از ناٹ فار دی پیپل وچ آئی میٹ them every day. Peace is a name of your thinking approach which you can spread through your races, one to other to third person, which races you can spread all over the world
then you become a small contributor for a peace. And when your thinking and the approach is limited, you are not approaching the word of peace. जब तक हमारी अप्रोच लिमिटेड रहती है, हम अमन पे काम नहीं कर सकते. हमें अमन पे काम करने के लिए अपनी अप्रोच को वाइडर एंड वाइडर करना है. नंबर 2, peace. You cannot create peace with the fear. आप एक खौफजदा माहौल में रहकर फियर को क्रिएट नहीं कर सकते. This is the second biggest element. You have to pray first yourself. I am honestly not afraid for my death. Honestly, I am speaking. So this is the reason in many places I have learned one thing. What is that? I cannot hide my feelings. I cannot hide my feelings, my friends. I cannot hide my feelings for my family. I cannot hide my feelings for my country and my neighboring country as well. This is the reason I'm very open when I'm talking about Israel and I'm talking about Palestine. There is one approach. Is it a war for a small piece of land? No. Is it a real war between Israel and Palestine? No. This is the continuity of the war which was started years. It is the continuation. अब आप देखिए कि continuation ये कैसे है कि हमास ने हमला किया या आपने किया. अब आप कहेंगे कि हमास और मैं क्या, if you are related with them, the thinking they have behind for their children, for their future, so मैं भी उनके साथ हूं, आप भी उनके साथ हैं. I am not the 85 years old president of USA. No. 85 years से ज्यादा की उम्र है, चलने में प्रॉब्लम है. But most shameful action taken by Joe Biden क्या है कि आज ऐलान होता है, आज हमला होता है हमास की तरफ से और the very next day वो कहते हैं हम $8 billion का असला और सपोर्ट जो है वो किसको देंगे? The most notorious and the devil disciple for the peace, the Israelis. शैतान के चेलों को वो कहता है कि मैं $8 billion की सपोर्ट दूंगा. नेक्स्ट सपोर्ट क्या है कि ये हम बहरी जंगी बीड़ा बेचेंगे. उसके बाद कौन से जो शैतान के चेले हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो भी यही हरकत करते हैं. वो कहते हैं हम बेचेंगे. Might be we are not agree. But this is what happened. Everybody can see. अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया. इसका डिसीजन हम दुनिया से लेना चाहते. Our voices are enough. इतना उसमें शोर है, फलक शगाफ सदाएं हैं कि पूरी दुनिया तक उस प्रोपेगेंडा को हम क्रश कर दें जो इसराइल एक बंदे के लॉस पर कहता है. ये जिस तरह शोर मचाता है, हम कहते हैं मुसलमान हैं, हमारा क्या मिशन है? वी आर मुस्लिम वर्ड. टुडे आई वांट टू chalk out what is Muslim world. We are divided not only as an Arab, we are divided not as a Muslim, we are divided not as a Arabi, Ajami, और हमारा जो पर्शियन है, जो इस वक्त दी बिगेस्ट सपोर्टर जो है, वो कौन है? Can we are not working to eliminate. ऐसा हशर हुआ कि अमेरिका ने कहा कि आपने ऑयल ईरान से नहीं लेना. There was a lot of
offer for the cheapest oil. हमने $2 अरब का स्मगलिंग शुदा ऑयल जो है वो पाकिस्तान में ईरान से लेते हैं, मगर हम ऑफिशियली उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते. What is that? This is the fear, one of the world number 5 or 6 most strong nuclear power की जो आर्मी है, उसके लिए शर्म और दूर करने का मौका. What is Islam? In 1971, a country जिसका जन्म इस्लाम के नाम से लेता है, वो तोड़ के हम उसको बुतों की तरह तोड़ देते हैं और हम एक की बजाय 2 पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन जाता है. What was the reason? The fear inside that our kings and mind makers, जो notorious group, the notorious international establishment जो है, उनकी जो विशेष है, हम उनके खिलाफ नहीं चलेंगे. तो दिस इज नॉट ए सो सिंपल फिनोमेना एट हाउ टू क्रिएट द पीस. हु इज फ्री? हु इज डिस्ट्रॉइंग? इन 1981 आई वॉज इन बगदाद. शायद सदफ आपसे पता नहीं, मैंने ये वाकई शेयर किया. 1981 the month was August. I was the guest of the government. At that time Saddam was ruling. I was his guest. तो उस वक्त मुझे अचानक रात के वक्त एक पता चला कि बम्बारमेंट हुई है क्लोज टू बगदाद, और उसमें जो एटमिक प्लांट थे, it was not they were not very close to build up a atom bomb or anything, but it was atomic reactors for peaceful use. पता ये चला कि इस्राइल ने मिलियामेट कर दिया उसको. Where was the Islamic world that time? वक्त हमने ग्रिप में लिया होता मुस्लिम वर्ल्ड ने, उस वक्त हमने इस्राइल के आगे बंद बांधा होता, तो आज की सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ता. तो हमारी जो प्लानिंग्स हैं, प्लानिंग फॉर द पीस, प्लानिंग फॉर, जिसको कहते हैं कि आपने पेशबंदी करनी है मुस्लिम वर्ल्ड, उससे 0% हमारी जो है इसके लिए वर्क होता है. यही वजह है कि आज हम ताकत में हूं या तादाद में हूं, क्वालिटी में हूं, क्वांटिटी में हूं, कुछ भी हूं, वी डोंट प्रूव आवर quality of work and unity. Unity didn't mean how many slogans, how many people you can make together. आज यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिन लोगों के पास एक्चुअल पावर है, वो मुझे और आपके दरमियान वो फियर क्रिएट कर चुके हैं. The real intellectual even can't travel to Pakistan easily. Is it shameful or not? I'm a Pakistani, but if I'm an outstanding speaker or like Hadi Bhai, I cannot travel honestly because you are not safe at all. The way they are proving to bring a king, जो कल पाकिस्तान में हुआ है, जिस तरह एक रिजेक्टेड क्रिमिनल, झूठा शख्स पाकिस्तान में एंटर होता है और उसको जिस अंदाज में वेलकम किया जाता है, कैन वी बी ए कंट्रीब्यूटर फॉर द पीस इन फलस्तीन? उसके मुकाबले में इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, जरा गौर से सुनो, कि आई एम रेडी टू सेंड द मिलिट्री एंड मिनिमम 1000 पर्सन फ्रॉम माई साइड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय हमास. इससे ज्यादा क्या हमारे लिए मुकाम हो सकता है?
I can honestly, this is my topic and this is my speech, I can speak many hours, but I will not speak. Because मुझे पता है कि चंद एक दोस्त बैठे, चंद एक बहनें बैठी, मगर मैं चाहता हूं सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स कि हम अपने जो ब्रेन है उनको वाश करें, अपने इख्तलाफात की जो बुनियाद है उसको क्लियर करें. आई एम नॉट ए शिया, आई एम नॉट ए सुन्नी, आई एम नॉट ए वहाबी, आई एम जस्ट, इफ the matter is the religion, I'm a Muslim. Come in between. If you want to support the Palestinian, be honest, be strong. अपने मौत से किस चीज का डर है? हमें एक दिन इसके लिए जाना है. मैं यही कहूंगा कि जो फिक्र है, अगर इंसान की फिक्र में परवरदिगार की हुक्म के मुताबिक और हमारी जो एजुकेशन है उसके मुताबिक है, तो खुद सदफ ने और हादी भाई ने, रुखसाना और हमारी एक बहन ने जो है नात भी जिन्होंने पढ़ी, इन सब ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है. मैं उन सबको भी अप्रिशिएट करता हूं. टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी अमन पे स्पीच शुरू करनी थी, लेकिन मैं माजरत करता हूं कि ना ही वक्त, ना ही प्लानिंग, ना ही दोस्त साथ दे सके, मगर मेरी विश है कि आप सब इस कारवां में हिस्सेदार बने. और एक चीज ये कहूंगा कि परवरदिगार आलम, आप किसी भी चीज के बिलीवर हैं, बी ब्रेव, अपने अंदर के खौफ को खत्म कीजिए. और जब तक आप हक और सच की बात नहीं करेंगे, ना आप मुसलमान हैं, ना आप अमन के पैरोकार हैं. खुदा हाफिज. फिर मानेंगे. आपने आबिद अली को सुना, और जैसे उन्होंने कहा कि अभी तो गुफ्तगू का आगाज ही हुआ था, क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू है, ये हालात हाजरा इस कदर पेचीदा है कि आप ये कहें कि हम उसको 5 मिनट में या 10 मिनट में पूरा कर सके, नहीं हो सकते. मेरी पहले भी गुजारिश थी आबिद अली साहब से कि आपको चाहिए कि इस पे इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग वो अवेयर हो सके, हमारी नई नस्ल अवेयर हो सके. कोई सिलसिला शुरू होना चाहिए लेक्चर्स का, गुफ्तगू का, सवाल जवाब का. अभी हादी खान मौजूद हैं, उनसे मैंने पहले भी कहा था कि अफसोस की ये बात है कि डेनमार्क में एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि डैनिश में और उर्दू में, या जो हमारे बच्चे उर्दू नहीं समझते उनको डैनिश में इकबाल पढ़ाया जाए. यही वजह है कि मैंने पिछले 10 बरस में जावेद नामा पे काम किया और अभी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है. तो आज मैं चाहती हूँ कि इसको वाइंड अप भी कीजिए और एक वादा भी करें कि आप लोग हमारी नई नस्ल के लिए काम करेंगे. क्योंकि हमें तो जितना अब्बा ने अपने जमाने में हमें पढ़ा दिया, मार पीट के, कुछ खुशी से, कुछ मजबूरी से, आपने काम कर लिए. इनकी वालदा मोहतरम बैठी है जो हादी खान, इनकी वालदा मोहतरमा नादिरा साहबा, उन्होंने यहाँ पे उर्दू की जो जमातें थी उसकी जो इब्तिदा की, देखिए कि उनके शागिर्द इस वक्त 60-60 बरस के हैं. तो जब मैं अभी नई आई थी, हम आज से 32 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो बहुत खुश होती थी जब किसी को उर्दू बोलते देखती. मुझे अभी भी याद है कि मुझे आके कहने लगी, अरे तुम उर्दू बहुत अच्छा बोलती हो. तो बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ रखा. तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा आपको अपने वालदा का मिशन जारी रखना चाहिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रह के ऐसी उर्दू बोलना, इकबाल के कलाम से आगाह होना और फिर मेरे बुलाने पे आ जाना, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आज घर इस मैसेज के साथ जाएं कि हम डैनिश जबान में जो काम करना चाहते हैं, पीस के ऊपर, इकबाल के ऊपर, इकबाल के नजरियात को अपनी बच्चियों को लेके आए, बेखसूस बच्चों को लेकर आए, ताकि कल जब वो स्कूल में खड़े होते हैं, उनकी स्टील जिसे हम कहते हैं लिखनी होती है, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करनी होती है, वो अपोलोजेटिक ना हो. उनका जो नजरिया है वो माजरत खाना, मसले खाना, इस किस्म या माजरत खाना ना हो, बल्कि सर उठा के बताए कि हम इकरा के मानने वाले हैं, इल्म को जानने वाले हैं. इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. बारी बारी फर्दर हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनका, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह हमें मान देते रहेंगे और हमारे बुलाने पे चंद दिन, बल्कि कई दफा तो चंद घंटे, 2 दिन के भी उससे आप आते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
जी एक दफ़ा फिर टीवी लिंक, सहारा न्यूज़ इंटरनेशनल और वीमेन इन फोकस में आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने कम वक्त पे आप फ़लस्तीन और अमन आलम और जंग की जो तबाहकारी है उसके लिए आप जमा हुए, और बहुत मैं समझ सकती हूँ कि सब लोगों ने घरों में संडे का दिन है, इतवार का, बच्चों को छोड़ा, अपनी मसरूफियात छोड़ी। आज आबिद अली साहब के वालिद की बरसी थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें मुलतवी करके तो ये साबित किया कि ये कितना अहम मौजू है और इसके लिए आपकी हाजिरी कितनी ज़रूरी है। मैं अपने तमाम हाजरीन को जो यहाँ पे फिजिकली हाजिर हुए उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, और उनकी भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऑनलाइन हमारे साथ बात की। आप लोगों की ये जो हौसला अफजाई है, आप लोग जो हमारे साथ खड़े होते हैं, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। एक मरतबा फिर कोपनहेगन की फिजाओं से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।